जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देसी व्लॉग 665। आज हम अपने चैनल की फर्स्ट पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं और जो हमारे आज के पहले मेहमान हैं हमारे बहुत ही खास दोस्त अब्दुल अजीज शख्सियत सर रमजान बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम का क्या हाल है? सर आप अपना तारफ अपने जुबानी करवाएं। कौन सा तारफ है? आपके सामने मोहम्मद रमज़ान नाम है मेरा। गवर्नमेंट स्कूल में एज ए कंप्यूटर साइंस टीचर काम कर रहा हूँ, एसएसटी कंप्यूटर साइंस। 2009 में गवर्नमेंट स्कूल को ज्वाइन किया और आज तक एज एसएसटी काम कर रहा हूँ। आपके सामने हूँ, सादा सा बंदा हूँ, आपने इतनी तारीफों के पुल बांध दी हैं। वो तो सर हम जानते हैं आप बहुत ही सादे इंसान है सर। अब सर आपने अपना तालीमी सफ़र का आगाज़ किस तरह किया? आप शुरू से लेकर आपकी जहाँ तक डिग्री है जी वो एक मुकम्मल तारफ करवाएं। कमरान, मैंने जो मेरी इब्तदाई तालीम थी ना, जैसे आप प्राइमरी कह दें, वो मेरे अपने गांव में शाहवाला शुमाली पे गवर्नमेंट स्कूल में मैंने की। उसके बाद मेरी जो हाई स्कूल की डिग्री है वो भी मेरी अपने स्कूल अपने गांव शाहवाला शुमाली से की। उस वक्त ये प्राइवेट का इतना रवाज भी नहीं था और वैसे भी मेरे वालिदैन फाइनेंशियली भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि मुझे किसी प्राइवेट में फीसें अफोर्ड करते। उसके बाद मैंने आईसीएस सेलेक्ट की थी। उस वक्त हमारे ज़िले में आईसीएस बिल्कुल न्यू न्यू थी। कंप्यूटर का सब्जेक्ट जो था ना, वो समझ उस वक्त बिल्कुल नया था गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जौहराबाद में। तो वहाँ से मैंने आईसीएस की। फिर उसी कॉलेज से मैंने बीसीएस किया। बीसीएस करने के बाद मैंने एमबीए में एडमिशन लिया सरगोदा यूनिवर्सिटी में। लेकिन 2-4 दिन क्लास लेने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये मेरा फील्ड नहीं है, मैं एमबीए में शायद नहीं जा सकता। तो उसके बाद मैं इस्लामाबाद मैंने मूव किया। इस्लामाबाद जाके मैंने वहाँ पे बीएड भी किया, मास्टर भी किया और साथ साथ प्राइवेट स्कूल टीचिंग भी शुरू की। जब प्राइवेट स्कूल टीचिंग शुरू की तो वहाँ पे मुझे मज़ा आ गया और मैंने सोचा कि ये शोबा मेरे लिए बेहतर है और इसमें मेरी दिलचस्पी ज़्यादा है। फिर अल्लाह ताला की तरफ से भी शायद मुझे इसी के लिए सेलेक्ट किया गया था। 2009 में नवाज़ शरीफ की हुकूमत थी, मोहतरम शहबाज शरीफ ने एक बहुत बड़ी एजुकेटर्स की भर्ती की थी, तो वहाँ पे मेरी सिलेक्शन एज एसएसटी होगी। उसके बाद मैंने दौरान सर्विस ही एमसीएस की डिग्री साउथ एशिया यूनिवर्सिटी से हासिल की। लेकिन वो भी सिर्फ उसमें ज़्यादा नॉलेज गेन नहीं कर पाया। उसके बाद दोबारा एमसीएस की डिग्री जो है वो लकी मरवा यूनिवर्सिटी से भी हासिल की है, वो अभी एंडिंग प्रोसेस में चल रही है। तो बहरहाल तालीम तो इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा मैं नहीं हूँ, कोई एम फिल PhD नहीं की है, लेकिन कम तालीम होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने शोबे में अपने सब्जेक्ट्स में मैं समझ लें क्या बहुत कुछ जानता हूँ। मैट्रिक FSC लेवल तक मैथ्स हो, फिज़िक्स हो, कंप्यूटर स्टडीज़ हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारे सब्जेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी तरह पढ़ा लेता हूँ। और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो इस वक्त काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्टों पे पहुँच चुके हैं। अच्छा, यहीं से एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि पिछले 4-5 साल हो गए कोई टीचर भर्ती नहीं हुआ। इससे आपके स्कूलों को कितना नुकसान हो रहा है? आप इदारे के साथ टच है ना, आप इस हवाले से बेहतर बता सकते हैं। जी, यहाँ पे मैं बताने के साथ साथ गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा आपके इस चैनल की बिहाफ पे, हमारे जो वज़ीर तालीम साहब हैं उनसे, वज़ीर आला साहिबा मरीम नवाज़ साहिबा से और वज़ीर आज़म साहब से कि जितनी जल्दी हो सके खुदारा गवर्नमेंट स्कूलों में टीचर्स भर्ती किए जाए। कमरान, ऐसे स्कूल्स हैं कि जो प्राइमरी स्कूल है और एक टीचर है वहाँ पे। मेरे अपने स्कूल में एक अकेला मैं SST हूँ और इसने हमारे तालीमी मेयार को बिल्कुल डाउन करके रख दिया है। टीचर्स हैं नहीं और क्लासेस हैं, बच्चे बेचारे परेशान हैं, वालिदैन बेचारे परेशान हैं। ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी नाअहली है कि एलिमेंट्री स्कूल है 2 टीचर्स हैं, हाई स्कूल है 4 टीचर्स हैं, टीचर्स की बहुत कमी है। 2017 में लास्ट भर्ती हुई जी, थी। 2017 में लास्ट भर्ती हुई है। 17 से लेकर अब 24 तक 7 साल हो चुके हैं। बहुत से लोग रिटायर्ड हो चुके हैं, बहुत से स्कूल अपग्रेड हो चुके हैं। गवर्नमेंट का इस तरफ शायद तवज्जो भी नहीं है या जो भी मामला है, गवर्नमेंट से आपके चैनल की वसासा से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके जो है स्कूलों में कम से कम इन टीचर्स की कमी को पूरा किया जाए। बाकी जो भी सहूलियात हैं उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, लेकिन जब पढ़ाने वाला ही नहीं होगा तो बच्चे क्या पढ़ेंगे। अगर पढ़ाने वाला मौजूद है तो वो, अगर कमरा नहीं है तो बाहर छाँव में बैठ के पढ़ा लेगा, अगर वाइट बोर्ड नहीं है तो वो ब्लैक बोर्ड पे कापी पे पढ़ा लेगा। लेकिन पढ़ने और पढ़ाने के अमल में दो जो मेन चीज़ें हैं, पढ़ने वाले कौन और पढ़ाने वाले कौन। पढ़ने वाले बेचारे मौजूद हैं, पढ़ाने वाला कोई नहीं है। तो ये गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है आपके इस चैनल के हिसाब से कि जितनी जल्दी हो सके इसके ऊपर काम किया जाए और टीचर्स की भर्ती की जाए। सर अब जैसे कि आप तालीमी शोबे से वाबस्ता हैं, हमारा जो पहला सवाल बहुत ही कॉमन सवाल है कि एक ये सोशल मीडिया पे भी ये सवाल काफ़ी गर्दिश करता जी जी। रहता है कि हमारे यहाँ अक्सर गवर्नमेंट टीचर अपना बच्चा प्राइवेट स्कूल में छोड़ के खुद गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं।
کہ مطلب کیا کہ وہ گورنمنٹ اسکول کا معیار اتنا بھی نہیں ہوتا ان کے مائنڈ میں کہ اپنا بچہ خود اپنے انڈر ہی پڑھا سکیں؟ یہ سوال واقعی کامران سوشل میڈیا پہ بھی چلتا رہتا ہے، ہم بھی سنتے رہتے ہیں، ہر جگہ لوگوں کی طرف سے یہ سوال ہمیں موصول ہوتا رہتا ہے۔ اصل میں کامران، کیا یہ سوال صرف ایک گورنمنٹ اسکول ٹیچر سے کیا جاتا ہے؟ کیا کبھی آپ نے یہ سوال کسی ڈی سی سے کیا ہے، کسی اے سی سے کیا ہے، یا کسی فوجی کے مطلب کسی آرمی آفیسر سے کیا ہے، یا کسی اور، آپ مجھے بتائیں کسی اور عہدیدار سے کبھی آپ نے یہ سوال کیا ہے؟ اس سوال کا جواب صرف ٹیچر ہی کیوں دے؟ کیا ایک ڈسٹرکٹ کمشنر اپنا بچہ نہیں پڑھا سکتا گورنمنٹ اسکول میں؟ کیا ایک اسسٹنٹ کمشنر؟ اچھا، ایک اور بات، اگر آپ اپنے محلے میں دیکھیں، دو بچے ہوں کسی بندے کو، ایک صحیح ٹیلنٹڈ ہے، اچھا بچہ ہے، صحیح ذہین بچہ ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کو ایک پرائیویٹ اسکول میں ڈال دے گا۔ اور جو اس کا ڈل بچہ ہوگا، جس کو کچھ نہیں آتا جاتا ہوگا، کیا کرے گا؟ اس کو اٹھا کر سرکاری اسکول میں ڈال دے گا۔ لوگ کیوں نہیں ٹرسٹ کرتے سرکاری اسکولوں پہ؟ آپ اسی سال کے ریزلٹس دیکھ لیں، ہمارے سرکاری اسکولوں کے ریزلٹس آپ کو پرائیویٹ اسکولوں سے اچھے ملیں گے۔ پرائیویٹ اسکولوں میں کیا ہوتا ہے؟ بکس بھی آپ نے ہمارے اسکول سے لینی، کاپیاں بھی آپ نے ہمارے اسکول سے لینی، یونیفارم بھی آپ نے ہمارے سے، وہ تو اڈے ہیں، بزنس کے اڈے ہیں، تعلیم تو نہیں دی جاتی۔ تعلیم سرکاری ہم کتابیں فری دے رہے ہیں، گورنمنٹ کتابیں فری دے رہی ہے۔ اکثر اسکولوں میں خود ہم ٹیچرز مینج کر کے بچوں کو یونیفارم، نوٹ بکس، یہ چیزیں فری دیتے ہیں۔ لوگ کیوں لاتے ہیں ہمارے پاس؟ جو آپ کا سوال تھا کہ کیا سرکاری اسکول کا ٹیچر اپنا بچہ پرائیویٹ اسکول میں چھوڑ کے پھر سرکاری اسکول میں آتا ہے، تو کیا اس کا اسکول نہیں ہے کہ اس کے بچے کو پڑھا سکے؟ اس کا اسکول ہے، لیکن اس کے اسکول کو گورنمنٹ نے اتنا ڈیگریڈ کر دیا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے اتنی پابندیاں لگ چکی ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے اتنا اس کے اوپر برڈن آ چکا ہے کہ وہاں پہ تھوڑا سا ہم کہہ سکتے ہیں فرق ہے، لیکن پڑھائی جو ہے وہ سرکاری اسکول کی پرائیویٹ سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ آپ اسی سال کے ریزلٹس دیکھ لیں، اب یہ آن دی ریکارڈ بات ہے کہ آپ دیکھ لیں، میٹرک کے ریزلٹس دیکھ لیں، انٹر کے ریزلٹس دیکھ لیں، وہاں پہ آپ دیکھیں آپ کو ہمارے اسکول میں اچھے ریزلٹس ملیں گے۔ لیکن اس میں اگر تھوڑا بہت لوگوں کا پرائیویٹ کی طرف رجحان ہے تو اس میں صرف اور صرف گورنمنٹ کو قصوروار ہے۔ ہمیں وہ پابند کر دیتے ہیں کہ آپ نے یہاں سے پڑھانا ہے، یہاں تک پڑھانا ہے، ٹھیک ہے؟ پرائیویٹ والے آزاد ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضی کرتے ہیں۔ ہمیں جی نوٹیفکیشن آ گیا ہفتہ اسکول بند کر دو، ہم اسکول کھولیں، ہمارے اوپر جو ہے وہ ایکشن شروع ہو جاتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے اسکول چلاتے ہیں۔ ہمیں ٹائمنگ کے لیے پابند کر دیتے ہیں، یہاں سے یہاں تک آپ نے چلانا ہے، ہم پابند ہیں، ہمیں اس سے ہم انحراف نہیں کر سکتے۔ وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں، وہ اپنی مرضی سے چلاتے ہیں۔ اگر ہم یہی کام کریں تو ہمارے اوپر کیس ہو جاتا ہے، وہی یہ کام کرے تو ان کو اپریسیشن ملتی ہے۔ صرف یہ وجہ آتا ہے، ادروائز گورنمنٹ اسکولوں میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اس ٹائم بہت اچھی پڑھائی ہے۔ مطلب کہ عوام میں اس چیز میں میچورٹی نہیں ہے، کیا ہے، نہ عوام گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں جانا چاہتی ہے، حالانکہ وہاں سہولیات سب سے بہتر ہوتی ہیں۔ گورنمنٹ اسکول میں دیکھا جائے تو ہر ٹیچر ماسٹر ڈگری ہولڈر ہے، بالکل ایسی بات ہے، لیبز ہیں، مطلب ہر وہ سہولت جو ہونی چاہیے۔ پرائیویٹ اسکول میں میں نے خود ٹیچنگ کی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ وہاں میٹرک پاس یا ایف اے پاس ٹیچر ہوتے ہیں۔ جی جی، ایک ایسا اسکول بھی ہے، ٹھیک ہے میں نام نہیں مینشن کروں گا، ایک بندہ اس کی خود تعلیم مڈل ہے اور وہ میٹرک کے بچے کو پڑھا رہا تھا، اور نائنتھ کے بچے اسکول کو، چلا رہے ہیں ایسے لوگ۔ تو لیکن لوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ پرائیویٹ ادارے بیسٹ ہیں۔ وہی گورنمنٹ نمود و نمائش کہ وہاں پہ ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، وہ جی ایئر کنڈیشن ہے جی، وہ جی اس میں وہ بڑا صاف ستھرا ہے جی، بلڈنگ اچھی ہے جی، پودے لگے ہوئے ہیں جی، وہ تو ان چیزوں میں کیا رکھا ہے؟ اصل چیز ہے نالج آپ کو کہاں پہ مل رہا ہے؟ وہ آپ کو گورنمنٹ اسکول میں مل رہا ہے۔ اگر ایک اسکول کی بلڈنگ اچھی ہے، نمود و نمائش اچھی ہے، ٹائلیں لگی ہیں، سنگ مرمر لگا ہے، لیکن اندر میٹرک پاس اس کو پڑھا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پھر پڑھائی تو نہیں ہوگی وہاں پہ، وہ نمود و نمائش ہی ملے گی۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی گورنمنٹ اسکول میں جب رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے تو کیا کسی ایک کلاس میں 4 بچوں نے فرسٹ پوزیشن لی ہو؟ نہیں، ایک ہی بچہ لے گا۔ 4 بچوں نے سیکنڈ لی ہو؟ نہیں، ایک ہی لے گا۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے پاس 12 بچے ہیں نا کسی کلاس میں، 4 فرسٹ، 4 سیکنڈ اور 4 تھرڈ آتے ہیں، تقریباً پوزیشن ہولڈر ہی ہوتے ہیں اور سارے۔ رزلٹ والے دن ہر بچے کے ہاتھ میں یہ کپ دے کے اس کو یہ وہ ان کے والدین سمجھتے ہیں، کسی کو اٹینڈنس میں دے دیا، کسی کو یونیفارم میں دے دیا، کسی کو فلاں میں دے دیا، فلاں میں دے دیا، اور یہ سارے کچھ کرا کے اینڈ پہ جو ہے وہ کہتے ہیں والدین خوش جی ہمارا بچہ کپ لے کے آئے۔ اب ہمارے پاس جو فنڈز ہوتے ہیں ہم نے اسی سے مینیج کرنا ہوتا ہے، یا ٹیچرس خود مینیج کرتے ہیں، ہم ہر کلاس میں صرف فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جو اوریجنل بچے ہوتے ہیں ان کو لے کے آتے ہیں۔ تو یہ صرف نمود و نمائش پہ لوگ جا کے مطلب آپ ہر بچے کو کپ نہیں دے سکتے، لیکن ایک کوالٹی ایجوکیشن، ایجوکیشن یہ کپوں پہ خوش ہونے والی قوم ہے، وہ اس وجہ سے نقصان اٹھا رہے ہیں اپنا۔ اس میں کہاں ورک کرنے کی ضرورت ہے؟ والدین میں، والدین صرف اور صرف گورنمنٹ کو اپنی پالیسی جو ہے، اگر ایک اسکول کو انہوں نے بنایا ہے، اس میں ایک ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل تعینات کر دیا، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس بندے پہ ٹرسٹ کریں
उसको कहें कि आप अपनी मर्जी से अपना स्कूल चलाएं, फिर देखें रिजल्ट कैसा आता है। पहली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, दूसरी वालिदैन के ऊपर जो है ये वर्क होना चाहिए कि वालिदैन को ये बावर कराना चाहिए और उनको इस चीज़ का एहसास दिलाना चाहिए कि आप क्यों अपने पैसे ज़ाया करते हैं, क्यों अपने बच्चों को आप एक तालीमी इदारे के बजाय एक बिज़नेस की दुकान पे भेजना चाहते हैं, क्या वजह है। जब अच्छा, और एक और बात, ब्रांड है काफ़ी सारे, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, एक ब्रांड के एक बच्चे ने किसी पंजाब के पूरे पंजाब में कहीं से उसने पोजीशन ले ली या उसने कोई मतलब अवार्ड ले लिया, तो अब पूरे पंजाब में उसका नाम इस्तेमाल करके लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है। कोई एक ब्रांड का नाम आप समझ रहे हैं ना, किसी एक बच्चे ने, अच्छा आप रिजल्ट्स देखें ना, एक कॉलेज है, एक प्राइवेट स्कूल है, उसके पास 200-300 बच्चा पढ़ रहा है, सपोज मैं कॉलेज की बात कर, कोई कॉलेज है प्राइवेट कॉलेज, उसमें 200 बच्चा पढ़ रहा है सेकेंड ईयर का, 200 बच्चे में से एक ने ले लिए जी 1100 में से 1090 नंबर, एक ने ले लिए 1080 नंबर, 10-12 बच्चे और जो है 1000 प्लस में आ गए। तो आप हर गली में हर चौक में उनका बैनर देखेंगे जी हमारे ये दरख्शात सितारे को इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो बच्चे उनके पास उस 200 में से 100 ऐसे होंगे जिसकी 1, 2 या 3 सब्जेक्ट में सपनी होंगी, वो किधर गए। ये तो वो बच्चे होते हैं कमरान जो खुद ही इस लेवल पे होते हैं कि वो पोजीशन लेने वाले होते हैं, उनकी अपनी एबिलिटी होती है ना। अब इदारा तो वो है जो सारे बच्चों को लेके चले। अब आप देखें, आप किसी का रिजल्ट आजकल तो ऑनलाइन हर चीज़ मौजूद है, आप किसी इदारे का रिजल्ट चेक करें, 4 बच्चे अच्छे ज़रूर होंगे लेकिन सपने की लाइन लगी होगी, वो शो ही नहीं करते। इसके बरक्स आप किसी गवर्नमेंट इदारे का देखें, ज़रूर उनके मैक्सिमम मार्क्स नहीं होंगे, क्योंकि वालिदैन में कहा गया कि हमारा बच्चा जो है वो फलां प्राइवेट इदारे में पढ़े, फलां प्राइवेट इदारे में पढ़े, अच्छे बच्चे उधर भेज देते हैं, हमारे पास आते ही वो जो एवरेज होते हैं। तो आप किसी गवर्नमेंट इदारे का, अब मैं यहाँ पे नाम ले लेता हूँ, अब हमारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कैदाबाद का रिजल्ट चेक करें, आपको कोई बच्चा फेल नज़र नहीं आएगा, सारे बच्चे ही अच्छे नंबरों में पास होंगे, जो उनकी मेंटेलिटी थी उससे वो ऊपर होंगे। वहाँ पे सारे प्रोफेसर जो है MSc MPhil PhD लेवल के बैठे, ठीक है। जहाँ पे आप देख लें प्राइवेट इदारों में क्या पोजीशन है, सिर्फ और सिर्फ जो है नमूदो नुमाइश पे लोग खुश हैं और कुछ भी नहीं है। और हम, मेरे खुद अपने भतीजे भांजे सारे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट की अवेलेबिलिटी होने के बावजूद, क्योंकि मुझे पता है कि गवर्नमेंट स्कूलों में जो है वो तालीम अच्छी है, वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। एक मतलब बेस्ट चीज जो है कि वहाँ तमाम टीचर मास्टर MPhil और ट्रेंड, ये भी नहीं कि उन्होंने साथ टीचिंग का कोर्स किया होता है, किसी ने BEd किया होगा, किसी ने CT किया होगा, किसी ने MA किया होगा, मकसद ट्रेंड टीचर है वहाँ पे। मतलब इसके लिए कि हमें वालिदैन से शुरू होना पड़ेगा। जी बिल्कुल, कि उनको ये बताना पड़ेगा कि आप जो है एक दफ़ा गवर्नमेंट स्कूल में आए, उनको देखें, उन पे ट्रस्ट करें, एक दफ़ा अपना अच्छा बच्चा वहाँ पे प्रेजेंट करके देखें। सर मेरे अपने स्कूल में, गवर्नमेंट हाई स्कूल चक नंबर 35 DB में पिछले साल हमारे बच्चे ने 1100 में से 1090 नंबर लिए हैं, ठीक है इस वक्त। लेकिन फिर उसके वालिद साहब ने, अब वो गवर्नमेंट स्कूल में 1090 तो ले गया, इंटर में उसके वालिद साहब ने उसको एक प्राइवेट इदारे में करा दिया, मतलब आप एतबार उठ गया। जाहिर सी बात है, वहाँ पे उसके पास शायद अवेलेबिलिटी नहीं थी या जो भी मसला था, लेकिन आप उसने प्राइवेट में करवाया है, वहाँ पे तो वो 1100 में से 1090 लेके आया है। अब उसका सेकंड ईयर का रिजल्ट आया है, पिछले साल सेकंड ईयर का रिजल्ट आया है, तो सेकंड ईयर में उसके 1100 में से 900 समथिंग नंबर थे, तो वो बच्चा ऊपर से नीचे आया, नीचे से ऊपर नहीं गया। एक चीज़ जो मैंने देखी है कि अक्सर बच्चे गवर्नमेंट के इदारे में पढ़ोगा, अच्छे नंबर आएंगे, अब नेक्स्ट स्टेप वालिदैन का होता है कि अब हम इसको किसी अच्छे इदारे में लेके जाएंगे, और वो अच्छा इदारा उनके माइंड में प्राइवेट इदारा, मतलब गवर्नमेंट को वो अच्छा इदारा समझते ही नहीं। हालांकि गवर्नमेंट के इदारे प्राइवेट इदारों से कई दर्जा बेहतर है, लेकिन उनके ज़हन में एक बात आ गई है कि ये इदारा जो है अच्छा वही होगा जो प्राइवेट होगा, अच्छे का कॉन्सेप्ट भी प्राइवेट बन चुका है। सर अब आपसे मेरा एक सवाल है जो कि मुझे खुद ज़ाती तौर पर बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने खास तौर पे प्राइवेट इदारों में एक चीज़ देखी है कि जब लास्ट डे होता है स्कूल का, स्कूल के बच्चे बाहर रोड ब्लॉक करके खड़े होते हैं, अपनी कॉपी रजिस्टर मुकम्मल फाड़ के, मतलब पूरा रोड उन्होंने सफेद किया होता है सफेद कागजों से। अच्छा, पीछे सारी ट्रैफिक रुकी खड़ी होती है, पीछे कोई मरीज है, किसी को इमरजेंसी है, कोई कुछ भी है, वो खड़ा है जी, वो आगे नाच रहे हैं, ठीक है, बाइक्स घुमा रहे हैं। मतलब ये चीज इखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर ठीक है या गलत है? मैं तो इसको बिल्कुल अच्छा नहीं समझता। थोड़ी देर पहले कमरान आपने एक सवाल किया था, गवर्नमेंट और प्राइवेट इदारों का कंपैरिजन करवा रहे जी बिल्कुल।
یہ جو کام آپ کہہ رہے ہیں اس کا غلط صحیح کا فیصلہ بعد میں کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں یا اپنا کمنٹ دیتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کبھی کسی گورنمنٹ کے اسکول کے بچے نے یا کسی گورنمنٹ کالج کے بچے نے یہ حرکت کی ہے؟ بالکل یہ چیز دیکھی یہ نہیں ہوا، کبھی نہیں. نہیں ہوا بالکل. ہم بچوں کی تربیت بھی کرتے ہیں، صرف ان کو یہ نہیں کہ رٹا لگواتے ہیں. کبھی بھی آپ کو ایسی حرکت کرتا ہوا کسی بھی گورنمنٹ ادارے کا، چاہے وہ اسکول ہے چاہے وہ کالج ہے، بچہ نظر نہیں آئے گا. یہ سارا کام، یہ ساری بدماشیاں، یہ ساری چیزیں پرائیویٹ اسکولوں کے، پرائیویٹ کالجز کے بچے کرتے ہیں، جو انتہائی غلط ہے. یہ کون سا لاسٹ ڈے منانے کا طریقہ ہے کہ آپ روڈ بلاک کر دیں؟ یہ کون سا آخری دن منانے کا طریقہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کاپیاں پھاڑ کے ایسے ایسے اس کو پھینک رہے ہیں؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. یہاں پہ تو آپ کی کوئی انجوائمنٹ نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے آپ کا لاسٹ ڈے ہے، آپ دوست اکٹھے رہیں، فوٹو سیشن کریں، ٹیچرز کے ساتھ فوٹو بنا لیں، گپ شپ لگا لیں اپنے کالج کے اندر. اب کالج سے نکلے روڈ بلاک کر دیں، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے. کیا یہ چیز ہم، اور وہ جو میڈیا پہ آپ ڈال رہے ہیں، کیا یہ چیز ہم اپنا یہ میسج دنیا کو دے رہے ہیں کہ یہ چیز، یہ تعلیم ہم سکھا رہے ہیں بچوں پورا کو؟ سال سیکھ کے جی آئے ہیں. جی ہے، یہ تو کوئی یہ طریقہ تو کار صاف نہیں میسج یہی ہے ہے. نا. مطلب یہ تو انتہائی غلط حرکت ہے. اور دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ایکٹیویٹی میں کچھ کالجز کے ٹیچر بھی شامل ہوتے ہیں. مطلب اس چیز کو انجوائے کا نام دے رہے ہیں. دیکھیں نا، میں نے خود دیکھا ہے کہ جب لاسٹ ڈے تھا، پارٹی تھی، فیئر ویل پارٹی کر کے جب بچے باہر آتے ہیں تو ٹیچرز بھی ان کے ساتھ جو ہے اس ایکٹیویٹی میں شامل تھے. یہ چیز میں نے خود دیکھی. اگر آپ دیکھیں، میں نے بھی 2 ویڈیو دیکھی، تو کیا ٹیچر یہ سکھا رہے ہیں؟ ٹیچر تو ان کے کہتے ہیں بیٹا نہیں یہ غلط کر رہے ہیں، اندر آ جاؤ، اندر اپنے آپس میں گپ شپ لگاؤ کالج کی بلڈنگ کے اندر، اب یہاں پہ جو ہے انجوائے کرو، فوٹو سیشن کرو، ویڈیوز بناؤ، دیٹس آل. یہ طریقہ کار ہے کہ آپ روڈ بلاک کر رہے ہو. یہ طریقہ کار کاپی پھاڑ ہے، کاپی کے اوپر اللہ کا نام ہے، محمد کا نام ہے، کچھ بھی ہے نا، آپ اس کو ایسے پھینک رہے ہو. اگر سویڈن میں یا کسی ملک میں تھوڑا سا ہوتا ہے تو وہاں پہ ہمارے ایمان جاگ جاتے ہیں، جہاں پہ ہم خود پھاڑ کے پھینک رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب کون سکھائے گا؟ میں نے خود آنکھوں سے دیکھا کہ آگے جو منع کرتے ہیں نا اکثر ٹرانسپورٹ والے، تو یہ بچہ کے ساتھ تمیزی کرتے ہیں، گاڑیوں کے وہ روڑے مطلب مارنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ طریقہ کار ہے یہ، اور یہ سکھایا جاتا ہے ایسے اداروں میں کہ آپ لاسٹ ڈے جاؤ انجوائے کرو، اور اس کی انجوائمنٹ میں کسی کا نقصان ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جاؤ ہو سکتا ہے شاید بچے کا اپنا فیل ہو. نہیں مطلب سر، بچے کا فیل ہے تو بچے کو منع کس نے کرنا ہے؟ بچہ جتنی ٹیچر کی سنتا ہے اور کسی کی نہیں سنتا. اگر بچے کا اپنا فیل ہے تو ٹیچر کیوں نہیں، اور یہ تو نہیں ایک دفعہ ہوا ہے، یہ تو سالانہ بیسس پہ ہو رہا ہے نا. تو اگر ایک سال ہوا غلط ہوا تو اگلے سال ٹیچرز نے کیوں نہیں فیئر ویل پارٹی والے دن وہاں پہ بتایا کہ بھائی آپ جو ہے باہر جا کے ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گے؟ ٹیچر نے بتانا ہے نا. آخری دن ظاہر سی بات ہے ٹیچرز بچوں کو اپنے کوئی نہ کوئی تو اخلاقی لیکچر دیتے ہوں گے نا، کچھ نہ کچھ تو اپنی طرف سے بچوں کو گائیڈ کرتے ہوں گے. تو ساتھ یہ بھی بتا دیں بیٹا یہ غلط کر رہے ہیں آپ، ایسا آپ نے نہیں کرنا، پچھلے سال ہوا تھا غلط ہوا تھا. کیوں نہیں بتاتے؟ ٹیچرز کہتے ہیں کہ آپ کا آخری دن ہے، جاؤ خوب انجوائے کرو. اب اس خوب انجوائے میں وہ بدتمیزی کر رہے ہیں یا وہ روڈ بلاک کر رہے ہیں یا وہ جو بھی غلط صحیح کر رہے ہیں، وہ اس کے اوپر جو وہ اس کو اپریسیشن ملتی ہے. ہمارے بچوں نے انجوائے کیا ہے. ایک اور بات کرنا جس کے میں خلاف ہوں کہ لاسٹ ڈے پہ اکثر اسکولوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیچرز جو ہے وہ بچے جو ہیں اپنی جو ہے نا وہ شرٹس کے اوپر ایک دوسرے کے سائن کروا رہے ہوتے ہیں، بالکل آٹوگراف لے رہے ہوتے ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ میرے حساب سے انتہائی غلط بات ہے. کمران آپ کروائیں، سائن کروائیں، بچہ سائن کروائے، ٹیچر سے کروائے، آٹوگراف لے، اس کے لیے ڈائری لے لے یار، ڈائری کے اوپر آپ آٹوگراف لیں، سائن کروا لیں، وہ اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھیں، آپ کی یادگار ہے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ فیمیل اسٹوڈنٹ ہے اس کے بدن کے اوپر میل ٹیچر سائن کر رہا ہے، یا ایک میل اسٹوڈنٹ ہے اس کے اوپر فیمیل سائن کر رہی ہے؟ یار ٹھیک ہے وہ ٹیچر اسٹوڈنٹ ہے، ٹیچر باپ کی طرح ہوتا ہے. میں خود بچیوں کو پڑھاتا ہوں، میری بیٹیاں ہیں وہ، لیکن ایک گیپ تو ہے نا یار، میل فیمیل کے درمیان ایک گیپ تو موجود ہے نا. یہ کوئی طریقہ کار ہے کہ ایک فیمیل اسٹوڈنٹ کے جسم کے اوپر میل سائن کر رہا ہے یا ایک میل اسٹوڈنٹ کے جسم کے اوپر فیمیل سائن کر رہی ہے؟ فیمیل کے فیمیل کو بھی نہیں کرنا چاہیے، میل کے میل کو بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ ایکٹیویٹی میں تو اس کے خلاف ہوں. اب دیکھیں نا فیشن کے نام پہ جو ہے نا وہ بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے. فیشن کے نام پہ بے حیائی، ویسے بھی تو خیر آپ دیکھیں فنکشنز ہوتے ہیں ان کے، اور فنکشن میں کیا کچھ وہ کرتے ہیں، ڈانسنگ ہوتی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، وہ تو ہے ہی ہے. اور یہ ایڈ پہ جا کے یہ بھی کام ہوتا ہے. ہمارے گورنمنٹ اداروں نے اس دفعہ ایک کام کیا تھا، میں خود اس میں انوالو ہوں کہ ہم نے جب ہماری 10th کلاس کی فیئر ویل پارٹی تھی تو ہم لوگوں نے ایک اناؤنسمنٹ کر دی کہ بیٹا آپ لوگ اب چونکہ اسکولنگ سے فارغ ہو رہے ہیں تو آپ کے یونیفارمز آپ سے فری ہیں. آپ نے کسی اور کالج میں جانا ہے، کسی اور ادارے میں جانا ہے تو وہاں پہ آپ کا نیا یونیفارم ہونا ہے. تو یہ شرٹ یہ پینٹ آپ کے لیے فری ہے. تو آپ نے کل اس پینٹ اور شرٹ کو اچھی طرح دھلوا کے پریس کروا کے اسکول میں جمع کروا دینا ہے. اس سے ہوگا کیا
کہ جو نئے بچے ہمارے پاس آئیں گے ان میں سے اکثر بچے ایسے ہیں کوئی یونیفارم افورڈ نہیں کر سکتے ہوں گے، تو ہم وہ ان میں سے اچھی اچھی یونیفارم جو ہے ان کو، میں نے خود یہ میرے پاس کوئی 22-23 یونیفارمز اکٹھی ہوئی ہیں اس دفعہ پڑھی ہیں، جو بچے آتے ہیں 9ویں 10ویں میں نئے جو یونیفارم افورڈ نہیں کر سکتے، ہم ان کو ان میں سے ایک اچھا یونیفارم دے دیتے ہیں، بچے کو یونیفارم مل جاتا ہے، وہ ری یوز ہو رہا ہے، تو یہ طریقہ کار بہتر تھا نا، بجائے اس کے اوپر سائن کروا کے اس کو ضائع کر دیتے۔ ہمارے بچے ہم سے بھی آٹوگراف لیتے ہیں یہ نہیں ہے، لیکن کیا ہوتا ہے وہ چھوٹی سی کاپی لے آتے ہیں، کاپی کے اوپر بچہ ان کے لیے ایک اسٹیٹمنٹ، ٹیچر ان کے لیے ایک اسٹیٹمنٹ لکھ دیتا ہے، ساتھ ہی سائن کر دیتا ہے۔ ان باتوں سے ایک اور پوائنٹ ہے کہ اکثر ویڈیوز میں دیکھا گیا سوشل میڈیا کالج کے اندر کلاس روم کی ویڈیوز ہوتی ہیں کہ ٹیچر کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، کسی کو ڈانٹ رہا ہے تو وہی بچہ اٹھ کے بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے ٹیچر سے۔ مطلب ایز اے یوتھ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم لوگ اپنی اخلاقی سطح کو ٹچ نہیں کر رہے، ہم بڑوں کا احترام نہیں کر رہے۔ یہاں پہ بھی دیکھیں نا کمران، وہی بات، کیا کبھی کسی سرکاری اسکول کے کلاس روم کی ویڈیو دیکھی ہے آپ نے؟ نہیں دیکھ، مطلب یہ کمی کہاں ہے والدین کی طرف سے آ رہی ہے؟ کیوں الاؤ ہے، کیوں الاؤ ہے موبائل بچوں کو الاؤ ہی کیوں ہے اسکول میں؟ کلاس روم میں الاؤ نہیں ہوتا؟ نہیں اسکول میں الاؤ کیوں ہے یار، کلاس روم کالج میں الاؤ کیوں ہے؟ کیا بچہ وہاں پہ ویڈیوز ٹک ٹاک بنانے جاتا ہے، پڑھنے جاتا ہے، بکس لے جائے، کاپی لے جائے، اس کے پاس موبائل کی اجازت ہی کیوں ہے کہ وہ بچہ کلاس روم میں موبائل لے؟ اکثر میں دیکھتا ہوں بچے وہ جو ہے نا ان کی پریزنٹیشنز ہوتی ہیں، وہ پریزنٹیشن دے رہے ہیں، پیچھے سے ان کی ویڈیو بنا کے جو ہے وہ دوسرے دن ٹک ٹاک پہ آئی ہوتی ہے۔ تو کیوں، کیا بچوں کو کیوں الاؤ ہے کہ وہ موبائل اپنے کلاس روم میں اپنے کالج میں لے کے جاتے ہیں؟ ہونا ہی نہیں چاہیے نا، ہم نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ لیکن جو آج کل کی یوتھ ہے مطلب وہ اخلاقی سطح کو کیوں نہیں ٹچ کر رہی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی سوشل میڈیا، مطلب بڑوں کا احترام تقریباً ختم، اب عوام ڈرتی ہے، تقریباً بڑے ڈرتے ہیں بچوں سے بات کرتے ہوئے، ٹیچر ڈرتا ہے اسٹوڈنٹ سے بات کرتے ہوئے، وہ آگے سے بدتمیزی بدتمیزی کرتے ہیں۔ یہ کرے تو سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا نے اتنا گند بھر دیا ہے نا بچوں کے ذہن میں سوشل میڈیا۔ اس حوالے سے آپ ایک بچوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ کیا ان کو کس چیز کو اپنانا چاہیے؟ جی میں اپنی طرف سے یہ کہوں گا کہ بیٹا آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اور دیکھیں آپ کے لیے رول ماڈلز ہیں آپ کے ٹیچرز، آپ کے لیے رول ماڈلز ہیں آپ کے پیرنٹس۔ آپ دیکھیں کیا آپ کے پیرنٹس نے، آپ کے ٹیچرز نے آپ کی عمر میں ایسا کوئی کام کیا تھا؟ انہوں نے بالکل نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ میڈیا کو یوز کریں، موبائل کو یوز کریں اس لیول تک جس لیول تک آپ اس کو آپ کو الاؤ ہے، ٹائم ٹو ٹائم آپ اپنے اندر اخلاقیات پیدا کریں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کس کا ادب کرنا ہے، کس کے ساتھ آپ نے کس انداز سے بولنا ہے، آپ دیکھیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی پڑھایا وہ میرا استاد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ انا بعثت معلما، کہ مجھے استاد بنا کے بھیجا گیا۔ تو یہ استاد جو ہے اتنا عظیم تر پیشہ ہے، عظیم تر شعبہ ہے کہ یہ اسے ہم کہہ سکتے ہیں پیغمبری پیشہ ہے۔ ایک دوسرا والدین کے ساتھ احسان کرنے کا، والدین کے ساتھ محبت کرنے کا، والدین کا احترام کرنے کا بھی قرآن میں کئی بار ذکر ہے۔ تو جب ہمیں قرآن کہہ رہا ہے کہ والدین اور اساتذہ کا احترام کیا جائے تو کیا ہمارا یہ صحیح ہے کہ ہم ان کے ساتھ بدتمیزی کریں، ان کے ساتھ ہم اس انداز سے بات کریں جس انداز سے منع کیا گیا؟ تو کبھی نہیں۔ تو بیٹا جب تک آپ اپنے اندر ادب اور احترام کا جز نہیں پیدا کریں گے آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے۔ تو میرا آپ کے چینل کے توسط سے کیمرہ یہ بچوں کو پیغام ہے کہ بیٹا اپنے اندر ادب اور احترام کا جز پیدا کر لیں، انشاءاللہ آپ زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اچھا سر، آپ سے تمام باتیں سن کے بڑا اچھا لگا۔ امید ہے کہ جن لوگ بچے یا جو اسٹوڈنٹ حضرات آپ کی باتیں سنیں گے وہ ان کو مائنڈ میں بٹھائیں گے اور اپنی اخلاقی قدریں ٹھیک کریں گے۔ تو اب ہمارا ایک اور سیگمنٹ ہے کسوٹی، تو اس میں تھوڑا ہلا گلا ہو جائے کہ ایک شخصیت ہے جو ابھی اسکرین پہ چلے گی، ٹھیک ہے؟ آپ نے وہ شخصیت بوجھنی ہے، آپ کے پاس 20 سوالوں کی گنجائش ہے، آپ نے 20 سوال کرنے ہیں اور اس شخصیت کو ہمارے دماغ سے باہر نکالنا۔ وہ آفتاب اقبال بنا دیا ہے۔ آفتاب اقبال، وہ مطلب یہ کانسیپٹ ہمیں انہی سے لیا ہے۔ تو آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب، اور آپ نے 20 سوال کرنے ہیں جو میں ساتھ نوٹ کروں گا۔ ٹھیک ہے جی، میرا اس بارے میں کوئی تجربہ تو نہیں ہے، چلیں کوشش کرتے ہیں۔ سوالوں سے میں نے بندہ جج کرنا ہے نا، 20 سوال کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو پہلے مجھے آپ یہ بتا دیں کہ جو شخصیت آپ نے پوچھی ہے وہ مرد ہے یا عورت ہے؟ مرد ہے، ایک سوال ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا، مرد ہے۔ سیدھا سیدھا پوچھ لیتے ہیں کہ کیا وہ پاکستان میں ہی ہے یا پاکستان سے باہر ہے؟ پاکستانی ہے۔ پاکستانی مرد، ٹھیک ہو گیا جی۔ آفتاب اقبال کی کسوٹی ذہن میں لا رہا ہوں تو انہی سوالوں کو لے کے چلوں گا۔ کون سا؟ اچھا ابھی ہم اس کے شعبے میں آ جاتے ہیں کہ وہ کام کیا کرتا ہے۔ اچھا ایک اور بات پہلے بتا دیں، کیا وہ زندہ ہے یا نہیں ہے؟ زندہ ہے، 3 سوال ہو جاتے ہیں۔ اچھا زندہ ہے، ایک پاکستانی زندہ مرد، ٹھیک ہو گیا کامران۔ اچھا آپ مجھے یہ بتا دیں کہ
وہ کوئی سیاسی شخصیت ہے؟ نہیں. 4 سوال ہو گئے. سیاسی شخصیت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. کیا وہ کوئی لکھاری یا علم و ادب والی شخصیت ہے؟ نہیں. اچھا، علم و ادب والی شخصیت بھی نہیں ہے. کیا ان کا تعلق یہ ٹی وی، ڈرامہ، فلموں وغیرہ سے ہے؟ ٹی وی پہ آتے ہیں لیکن ڈراموں سے نہیں ہے. 6 سوال ہو گئے آپ کے. اچھا، ٹی وی میں آتے ہیں، ڈراموں میں فلموں میں نہیں آتے. اس کا مطلب کوئی ایکٹر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ایکٹر تو نہیں ہو سکتے نا. ابھی ڈراموں آپ کہہ رہے ہیں ٹی وی میں آتے ہیں تو ایکٹر ہی ہوئے نا. بہرحال چلیں، مطلب ٹی وی میں ویسے آتے ہیں، ایکٹنگ نہیں کرتے. ٹی وی پہ سیاستدان بھی آ سکتے ہیں، ویسے بھی کوئی شخص آ سکتا ہے. اچھا کمرشل. رینڈملی کوئی آ سکتا اچھا ہے. چلیں تھوڑا سا اور اس کو کلوز کر لیتے ہیں. ٹی وی میں کمرشلز میں آتے ہیں؟ کبھی کبھی. 7 سوال ہو رہے ہیں آپ کے. کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، کمرشل میں آتے ہیں کبھی کبھی، مطلب ہے ہی کمرشل والا بندہ نا. کوئی کرکٹر ہے؟ جی. ٹھیک ہے، وہ کمرشل سے میں نے نکالا نا. وہ ہمارے جو پاکستانی کرکٹرز ہوتے ہیں نا، ہاں، اکثر ان کی اکثر. کوئی چل رہی ہوتی ہیں پیپسی کی اور فلاں فلاں کی، وہ کمرشلز کر رہے ہوتے ہیں. اچھا کرکٹر ہیں. کتنے سوال ہوئے ہیں؟ 8 ہو چکے ہیں. 8 ہو چکے ہیں. ابھی کھیل رہے ہیں کرکٹ یا چھوڑ دیے؟ اب چھوڑ دیا. اچھا، ایک ریٹائرڈ کرکٹر ہو گیا. ٹھیک ہو گیا، ایک ریٹائر کرکٹر جنہوں نے کرکٹ چھوڑ دی ہے. کیپٹن رہے ہیں؟ جی رہے ہیں. کیپٹن بھی رہے ہیں. اوکے. کیپٹن بھی رہے ہیں. کتنے سوال ہوئے؟ 9. 10 ہو چکے ہیں. 10 ہو چکے ہیں. ریٹائرڈ. اچھا ابھی میں دیکھ لوں نا کون کون سے کیپٹن جو ہے وہ. اچھا یہاں پہ تھوڑا سا اور کر لیتے ہیں. باؤلر تھے؟ آل راؤنڈر تھے. آل راؤنڈر تھے. بالنگ بھی کرتے ہیں، بیٹنگ بھی اچھا کرتے ہیں. آل راؤنڈر ریٹائرڈ کیپٹن. اب میں دیکھتا ہوں کون کون ہیں جو ہمارے آل راؤنڈر ریٹائرڈ کیپٹنز ہیں. عمران خان وہ تو صرف بالنگ کرتے تھے، اور اس کے بعد وقار یونس وہ بھی صرف بالنگ کرتے تھے. T20 کے کیپٹن تھے؟ ہاں جی. T20 کے کیپٹن تھے. جی ٹھیک ہو گیا. T20 کے ریٹائرڈ آل راؤنڈر. پنجاب سے تعلق ہے؟ جی پنجاب سے. کمران آپ نے تو بڑا آسان پوچھ لیا. T20 کا ریٹائرڈ جو ہے کیپٹن پنجاب سے، میرے ذہن میں تو ایک ہی سرگودا سے تعلق ہے. جی بالکل. تو ان کے نام کے ساتھ وہ پروفیسر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. جی بالکل. کتنے سوال ہوئے ہیں؟ 15 ہو چکے ہیں لیکن آپ پہنچ چکے ہیں. کیا ان کا نام حفیظ ہے؟ محمد حفیظ. جی محمد حفیظ صاحب نے آپ سے آپ نے پوچھا. محمد حفیظ پوچھا ہے. آپ نے 16 سوال 16 میں بتایا. 15 سوال تک آپ پہنچ چکے تھے. آپ میرا کی تو یہی شخصیت ہی بڑی آسان تھی. میں تو سمجھا آپ کوئی وہ کوئی جو ہے انٹرنیشنل کرکٹر آپ نے شاید نہ پوچھ لیا ہو، یا کوئی انٹرنیشنل جو ہے وہ پرسنالٹی نہ پوچھ لی. میں نے کہا آپ شاید نہیں نہیں، آپ چاہیں تو آپ کوئی بھی پوچھ سکتے ہیں. تھوڑا بہت نالج ہے مجھے. چلیں سر، آپ کا بہت شکریہ. آپ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنے پہلی پوڈ کاسٹ کا. آپ کی محبت. امید ہے کہ آپ لوگوں کو پہلی پوڈ کاسٹ ہماری بہت ہی پسند آئی ہوگی. آپ ہمارے چینل کو وزٹ کرتے رہیں. انشاءاللہ بہت جلد آپ کو بہت قسم کی میری طرف سے بھی ملتی رہیں گی. دیسی ولاگ 665 اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیوز کو دیکھیں. انشاءاللہ آپ کو یہاں پہ مزہ آئے. تھینک یو ویری مچ. اوکے جی، شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.